बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है दो खतूत की। एक ख़त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लिखने का ऐलान कर दिया है और वो उन्होंने ख़त लिखना है DG यानी कि डायरेक्टर जनरल ISI जनाब फैज़ हमीद साहब को। ताहाल जो हैं वही इस ओहदे पर फाइज़ हैं और उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने माफ़ी चाहता हूँ कि ये ख़त में मैंने जो लिखना है वो तो मैं जानूँ और वो मेरे और DG साहब के दरमियान का मामला है, लेकिन मैं ख़त ज़रूर लिखूँगा। ख़त किससे मुतल्लिक़ है? ख़त है सहाफ़ियों की जो गुमशुदगी हो जाती है, उठा लिए जाते हैं, जो सहाफ़ी पकड़े जाते हैं, किसी को गोली लग जाती है, किसी को ठुड्डे पड़ते हैं, मारा पीटा जाता है और फिर कुछ होता नहीं, फिर जो उनके जो वकला होते हैं उनका भी पीछा किया जाता है। तो दूसरा जो ख़त है इस पर तफसीलन जो है वो बात अभी चल के होती है। दूसरा ख़त सरगोदा बार ने लिख दिया है। सरगोदा बार के सदर हैं जनाब अदील इकबाल सुलेरिया और सेक्रेटरी जनरल हैं उनके मलिक मोहम्मद फैसल शहजाद अवान। तो ये ख़त जो है ये आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आपको आ रहा होगा। ये ख़त क्या है? ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा गया है, एक DPO सरगोदा के ख़िलाफ़ कि वो उनको अपना रिश्तेदार ज़ाहिर करके उसने लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। उनसे कहा गया कि अगर ये आपके रिश्तेदार नहीं है, वो भी तफसील में आगे चल के बताऊँगा। पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ चलते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बतौर चेयरमैन इंसानी हकूक़ स्टैंडिंग कमेटी जो होती है कौमी असम्बली की, उसके तौर पर आज टेकअप किया हुआ था मैटर जर्नलिस्टों और जो मीडिया प्रोफेशनल हैं उनके मामले के ऊपर, और मदऊ कर रखा था जनाब हामिद मीर साहब को, इब्सार आलम साहब को, मुनीज़ जहांगीर साहिबा को, आसमा शिराजी साहिबा को, एहतशाम खान और असद तूर साहब को भी ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था और उनसे उनके मामलात जो हैं उनसे उन पर बातचीत हुई। तफसील बड़ी मज़े की है जो है वो कहते हैं कि जी के जिन पर हमले हुए थे इब्सार आलम पर गोली चलाने वाले नासिर का अभी तक पता नहीं चल सका। ये कमेटी में फ़ैसला मतलब डिस्कस हुआ। असद तूर पर वहशियाना तशद्दुद हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो अपना उन्होंने ख़ताबी वाली बातें कही। हामिद मीर को कई साल कबल गोली मारी गई, ताहम सिंध हुकूमत को इस मामले की CCTV फुटेज तक नहीं दी गई, ये बिलावल भुट्टो साहब का कहना था। और मेरे इल्म में नहीं है कि सहाफ़ियों पर हमलों के हवाले से मुकदमात के क्या नताइज निकले हैं अभी तक, तो ये तफसील फराहम करने के लिए जो थे वज़ारत दाखिला के हुकाम थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे और DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद थे, और बड़ी दिलचस्प मुकालमे आज वहाँ पर हुए। और उनसे पूछा गया कि जी के एक बात जो क्लियर की जो हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने कहा कि जी कि गलत ख़बर चलवाई गई थी कि कुछ अरसा पहले सहाफ़ियों की एक ब्रीफिंग थी, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो ब्रीफिंग देनी थी। उस ब्रीफिंग में गलत ख़बर चलवाई गई कि जी के आर्मी चीफ़ ने मुझे कहा कि जी के आपके ऊपर बताएं ना कि जी इब्सार आलम के ऊपर हमले के, इब्सार आलम साहब के ऊपर जो गोली चली थी उस हमले के सिलसिले में वो गुफ्तगू के तनाज़ुर में करते हुए आर्मी चीफ़ ने कहा कि हमने तो वो इस तरह के काम नहीं करते, हमें बदनाम करने की कोशिश है। और जो इमरान रियाज साहब हैं जो एंकर हैं, इनके बारे में रिपोर्ट ये हुआ कि उन्होंने कहा कि फिर हुजूर आप इंक्वायरी करवाएं ताकि पता चले कि फ़ौज को कौन बदनाम कर रहा है। तो यहाँ पर अब यहाँ से ख़बर शुरू होती है जो हामिद मीर साहब कहते हैं कि गलत ख़बर थी कि जी के आर्मी चीफ़ ने कहा कि हामिद मीर साहब को भी किसी नासिर मेंगल नाम के किसी बंदे ने गोली मारी थी। बताया ना जी आप, तो मैंने ख़बर झूठी ख़बर के मुताबिक जो फैलाई गई कि मैंने कहा कि जी कि मुझे तो DG ISI ने मारी थी, गोली मरवाई थी उस वक़्त के जो DG ISI थे ज़हीरुल इस्लाम साहब। तो वो कहते हैं कि इस तरह का वाक़या हुआ नहीं था। एक ये क्लैरिटी हुई। फिर असद तूर साहब जो हैं वो अपनी दास्तां सुनाते सुनाते जज्बाती हुए और वो आपदीदा हो गए क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ हुआ है कि एक तो उनको मार पड़ी, और कहते हैं कि जी कि वो मुसलसल जो तशद्दुद करने वाले थे वो जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, लेकिन साथ में किसी के साथ वो फ़ोन के ऊपर राब्ते में भी थे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो शेडी हैं। मतलब ये कि उनकी फुटेज में लोगों के चेहरे हैं नज़र आ रहे हैं, क्लियर कट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े जाते? CCTV फुटेज जो है वो सेफ सिटी किसके कंट्रोल में है? ये हामिद मीर साहब ने पूछा, बताएं। DIG इन्वेस्टिगेशन साहब से वो चुप रहे।
تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مداخلت کی اور کہا کہ جی ان کو جواب دیں، عامر میر صاحب سے بات پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ سیف سٹی پروجیکٹ یا یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کس کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ مطیع جان کے بھی فوٹیج نہیں مل سکی. یہ بتایا ڈی جی نے کہ ہم نے سیف سٹی کو دھکا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا. تو بڑے جو بیسیکلی خط لکھنے کی جو اینڈ پہ بات کی بلاول بھٹو صاحب نے، وہ اسی لیے کی کہ بڑی پراسراریت کے گہرے سائے ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ مطیع اللہ جان کا معاملہ ہو. فوٹیج لوگوں نے دیکھ لی، لیکن وہ گاڑیاں کہاں سے آئیں اور کہاں پہ گئیں سیف سٹی یہ فوٹیج دکھانے کے لیے یا شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سیف سٹی کے اوپر اس کی فوٹیجز پر کس کا کنٹرول ہے یہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی نہیں جانتے. تو شاید اس لیے جو ہے وجہ بنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خط لکھوں گا ڈی جی آئی ایس آئی کو. تو ٹوٹلی ابھی تک 90 کے قریب جو مقدمات ہیں وہ صحافیوں کے اوپر جو تشدد ہوا ہے. تو یہ جو نوٹیبل تھنگ جس کو کہتے ہیں کہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ سارے جتنی ریشو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی صحافیوں کو مارنے کی، صحافیوں کو اٹھانے کی، صحافیوں کو پکڑ کے لے جانے کی، چاہے وہ چند گھنٹوں کے لیے ہو، شمالی علاقہ جات کی ٹرم یہاں پہ بن گئی. تو یہ اس عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ قابل تشویش بات البتہ بہت ضرور ہے. اور اس کے اوپر جو کہہ لیں کہ بیسیکلی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کانٹینٹ کے اوپر تو نہیں ہے کہ میں کیا لکھوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ صحافیوں کا معاملہ ہے، پکڑ دکڑ اور یہ کہ پراسراریت، فوٹیج غائب ہے، گواہ ہیں کہیں پہ نہیں ہیں، کچھ نظر آ رہا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یہ ساری باتیں اس طرح کی ہیں. آسماں شرازی صاحب کے خلاف اور جہانگیر حامد میر صاحب کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ لوگ مقدمات درج کروا رہے ہیں عجیب و غریب سے جو غالباً جن کا آگا پیچھا کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک صحافی کے خلاف تو مقدمہ جو ہے وہ لال مسجد سے کوئی تعلق رکھنے والے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے کروایا ہے. تو پھر اسی طرح جو مطلب صحافیوں کے اوپر کام کے اوپر بندش، جس طرح طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے صحافی ہو کے بھی بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو میڈیا کے دروازے بند ہیں، مالکان نے دروازے بند کر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا پروگرام جو بڑا ہائیلی ریٹڈ تھا نیا پاکستان وہ بند کیا گیا، بند کروایا گیا. پیمرا کی طرف سے شکایت نہ ہونے کے باوجود ان کو آف ایئر کیا گیا. حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف نہ پیمرا کی طرف سے کچھ ہے، نہ کسی اور طرف سے کچھ ہے، نہ کہیں اور مقدمہ ہے، لیکن مجھے آف ایئر رکھا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی کسی در پردہ کسی دباؤ اور کسی طاقت کا یعنی کہ کہہ لیں کہ ہونے کا ثبوت ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے پردے کے پیچھے، یا جو خفیہ جس کو ہم کہتے ہیں نظر نہ آنے والی جو قوتیں ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. اسی طرح جو اسد طور کا جو کیس لینے والی ہیں ایمان مزاری، انہوں نے آج اسی کمیٹی میں یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جی کہ میں نے اسد طور کا کیس لیا اور میں ایک حاضر جو وزیر وفاقی وزیر ہیں یا میرا خیال کیبنٹ کا حصہ ہیں، شیریں مزاری صاحبہ وزیر ہیں، ان کی وہ بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے چیز کیا جاتا ہے، میرا پیچھا کیا جاتا ہے، پراسرار طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خوف پھیلایا جاتا ہے، اور ایک بڑا پراسرار سا ایکسیڈنٹ بھی میرا ہوا. تو اس پر بلاول صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ ہمیں کھل کر بتائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ والے معاملے میں چونکہ آپ ایک وزیر کی بیٹی صاحبزادی بھی ہیں، سیاست نہیں ہوگی. تو ہم اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ اس کے پیچھے اگر ہماری ایجنسیاں نہیں ہیں، ان ادر ورڈز انہوں نے یہی بات کی، تو پھر بھی پتہ چلے. تو بہرحال وہ بڑا سنگین قسم کے مسائل تھے وہاں پر، اور جو خط لکھنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے بڑے دل گردے کی بات ہے، ورنہ اس طرح کے کاموں کے اوپر وہ پرائی آگ میں کون پڑتا ہے. اب سار عالم صاحب کا کہہ رہے تھے کہ جی کہ مجھے جس نے گولی ماری وہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بتا رہے ہیں کہ ان سب مقدمات میں وہ اسد طور صاحب کا ہو، مطیع اللہ جان صاحب کا ہو، وہ سار عالم صاحب کا ہو، کسی ایک معاملے کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں اور جب آپ کی پولیس آپ کو کہہ رہی ہو کہ سیف سٹی والے ہمیں فوٹیج نہیں دیتے، سیف سٹی کے اوپر اس کی فوٹیجز کے اوپر کنٹرول کس کا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے،
اور یہ مطلب بڑی پراسراریت ہے، تو پھر شک کے جو ہیں دائرے وہ پھیلتے ہیں، اور بلکہ جو نگاہیں وہ ایک خاص طرف کو اٹھتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے وہ آن ریکٹ یہ معاملات لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان کے حساس ادارہ ہے اور سب سے قابل کیا کہیں گے جی سر فہرست جو ادارہ ہے اس کے ڈی جی کو انہوں نے یہ خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم تو نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو پارلیمان ہوتی ہے وہ چونکہ اتنی سٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ سٹرانگ اس لیے ہوتی ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ چونکہ پارلیمنٹ کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے، تو پارلیمانی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کمیٹیاں جو ہیں وہ آزاد اور خود مختار ہوں، اور انہی کے ذریعے یہ نگرانی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر جو ڈیفنس کمیٹی ہے، اسی طرح ایک کمیٹی یہ بھی ہونی چاہیے یا ہوتی ہوگی، دنیا بھر میں تو ہوتی ہے، اس پہ بہت ساری فلمز بن چکی ہیں، ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی، جگہ جگہ کی، کہ کس طرح کر کے جو حساس ادارے ہیں وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو جواب دینے کی نوبت پڑتی ہے تو پھر وہ جواب دینے کے لیے اپنی کیا تیاری کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بڑی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں حساس اداروں کی وہ بڑی اہم اور خفیہ ہوتی ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فورم البتہ ضرور ہونا چاہیے، اور الیکٹڈ فورم، جس کے اوپر جا کے یہ ان کیمرہ سے یہ ساری چیزیں کھول کے رکھیں. اور بہرحال پارلیمنٹ کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کو آج نہیں تو کل، جس طرح بلاول صاحب نے آج تھوڑی سی ہمت دکھائی ہے، یہ پارلیمنٹ کو ایز اے ہول اپنی جگہ لینی پڑے گی، اور ورنہ یہ معاملات جو ہیں یہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو نگرانی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، ایون کہ حساس اداروں کی اور ڈیفنس والے اداروں کی بھی نگرانی جو ہے وہ دنیا بھر میں تو پارلیمنٹ سے کیا کرتی ہیں. پاکستان میں اگر ہم نے کوئی پہیہ ایجاد کرنا ہے تو یہ ہماری مرضی ہے، یا کوئی اور ہم نے طریقہ نکالنا ہے کہ جی کہ ہم لوگوں کے منتخب نمائندوں کو اگر نہیں پسند کرتے تو پھر کوئی جائز طریقہ نکالا جا سکتا ہے. جو سروس آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا ہی کوئی بورڈ بن جائے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ ان اکاؤنٹ نہیں ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبل ہونی چاہیے چیزیں. بہرحال اسی طرح یہ تو خط جب لکھیں گے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. ایک خط کا چرچا آج رہا، یہ 12 جون کو یہ خط لکھا گیا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سرگودا کی طرف سے، اور اس پر دستخط جو ہیں یہ ہیں عدیل اقبال سلیریا، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سرگودا کے. اور یہ خط کا ایک مخاطب ہیں جناب دی رسپیکٹیبل مسٹر قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف اسلام آباد. اور وہ ہے جی کہ پرابلمز آف سرگودا موسٹ رسپیکٹڈ سر. آگے بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ذوالفقار احمد باجوہ ڈی پی او ہیں ہمارے، اور انہوں نے کوئی ایک انی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا رشتہ دار ہوں. تو وہ آپ کا نام لے کے نہ صرف آپ کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ انی ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ جو نیا دور ہے، اس نے یہ جو خبر لگائی ہے وہ بڑی مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کا نام لے کے یہ جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او صاحب ہیں یہ بڑی مطلب لٹ مچا رہے ہیں. یہ اپنا تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ بتا کر ناجائز کام کروانے کے لیے دباؤ ڈلواتے ہیں، بلکہ ڈالتے ہیں، اور عوام الناس کو دھمکاتے ہیں. مطلب یہ کہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ڈی پی او نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے شمس نامی ایک شخص کو اپنا فرنٹ مین بنا رکھا ہے. یہ شخص سرگودا کا رہائشی نہیں ہے بلکہ ناروال کی تحصیل ظفروال سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پر فراڈ، دھوکہ دہی اور خود برد کے مقدمات درج ہیں. یہ سرگودا کے جم خانہ کلب کے مختلف کمروں میں رہتا ہے، اور ڈی پی او کی جانب سے بتائے گئے اس تعلق کی دہشت کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ میں جنرل باجوہ صاحب کا رشتہ دار ہوں، چوریوں کی ریکوری کے دوران مال کھڑا کرتا ہے، جیسے کہ 4 کروڑ کا ایک ڈاکہ جس میں آرمی چیف سے اپنا تعلق بتاتے ہوئے مذکورہ ڈی پی او نے 10 لاکھ دے کر متاثرین کو بھگا دیا. ڈی پی او کا فرنٹ مین تھانوں میں ایس ایچ اوز کی 10 لاکھ روپے رشوت کے عوض بھرتی بھی کرواتا ہے، جبکہ یہ جائیدادوں کے معاملات میں بھی طے کرواتے ہیں. خط میں آرمی چیف سے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اپنی اور ادارے کی نیک نامی اور تشخص بچانے کی درخواست کی گئی ہے. یعنی کہ بار والے کہتے ہیں کہ جنرل صاحب جڑا رشتہ دار نہیں ہے، یہ جو ذوالفقار صاحب ہیں یہ غالباً اس سے پہلے سرگودا سے پہلے یہ قصور میں بھی رہے ہیں. تو بہرحال ان کے بارے میں وہ جو پولیس کے اندر بھی بڑی کہانی ہے، اور
مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی مخالفت بھی ہو، یہ بار کی اور پولیس کی ویسے بھی رہتی ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ جو اس پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، زاہد کشگوری صاحب جو ہیں معروف صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ جو خط ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو میں نے کوشش کی تھی کہ عدیل اقبال سلیریہ صاحب کا نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، سیکٹری صاحب کا نمبر لکھا ہوا ہے، تو فون انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی. تو میری کوشش تھی میں ان سے بات کر لیتا کہ کہیں پہ، یا پھر ڈی پی او صاحب، تو خیر ڈی پی او بڑا افسر ہوتا ہے جی، وہ تو رابطے بھی نہیں ہوتا. تو ہم ہیں چھوٹے سے صحافی، ڈی پی او صاحب سے بھی نہیں رابطہ ہو سکا. تو بہرحال ان کا موقف بھی آنا ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ خط بھی اصلی ہے کہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ وہ گردش کر رہا ہے، اور اگر یہ، کیونکہ یہ پولیس میں یہ بات مشہور ہے کہ جو ذوالفقار صاحب ہیں یہ کوئی ان کے کوئی ہے تعلق داری باجوہ صاحب کے ساتھ، اور اس کو یہ کیش بھی کرواتے ہیں، اور ایک آدھ دفعہ کوئی انہوں نے آفیشیلی بھی اس کو کیش کروایا ہے. یہ اس طرح کی اطلاعات اور خبریں ہیں. تو بہرحال 2 خطوط کا آج ذکر تھا اور چرچا تھا. تو ایک خط لکھا جانا ہے، ایک خط لکھ دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو خط لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ڈی جی ISI جو ہیں وہ خود رابطہ کر لیں، وہ پہلے بھی رابطہ کر لیتے ہوتے ہیں. اور لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی آفیشیل ہی رابطے ہوتے ہیں. اور ایک رابطہ ہوا تھا نا وہ والا، جب میس میں ان کو بریفنگ دی گئی تھی مختلف سیاستدانوں کی، اس کا بھی بڑا پھر وہ ڈھنڈورا پیٹا شیخ رشید صاحب نے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ بات ڈی جی صاحب تک پہنچے اور وہ خود رابطہ کر لیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اور جو کنسرن شو کر رہے ہیں پاکستان کے صحافی، بے نام کیوں مارے جائیں یار؟ مطلب یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب سی ہیں. یہ جو جہاں پر دستور اور قانون ہوتا ہے اور جو قومیں زندہ ہوتی ہیں یا تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہیں، وہ یہ طریقے ان کے یہ والے نہیں ہوتے جو طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں. تو یا تو پھر دستور کی کا تکلف بھی ہم ختم کر دیں، نہیں تو پھر کسی ضابطے اور قانون میں رہ کے چلنا چاہیے ہم کو. بلاول بھٹو صاحب اب دیکھیں کیا خط میں لکھتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.